बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद है कि पिछले दिनों मैंने इस्लामाबाद से स्कर्दू का सफ़र किया था और उस पर एक तहरीर लिखी थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारी फ़्लाइट के साथ क्या हुआ, किस तरह से वो ख़राब मौसम में फंस गई। 3 घंटे तक, 45 मिनट की फ़्लाइट थी लेकिन 3 घंटे तक मुसाफिर जहाज़ में बैठे रहे, हवा में उड़ते रहे। 50-55 मिनट तक तो लैंडिंग ही नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ था उस जहाज़ के साथ, रास्ते में मुसाफिरों के साथ क्या कुछ उनके ऊपर क्या गुजरती रही, तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है और उसके अंदर वो वीडियोस भी लगाई हैं जो एयर टर्बुलेंस की हैं, बाहर के मनाजिर, जहाज़ के अंदर के मनाजिर। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो मैंने अपने चैनल एक्सप्लोर विद असदुल्ला खान पे वो पोस्ट कर दी है। आप चाहें तो उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। आसानी के लिए मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अब आ जाएं ज़रा 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। देखिए, इमरान खान 2 साल से कैद होने के बावजूद नून लीग के रहनुमाओं के हवास पर अभी भी छाया हुआ है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीडिया टॉक, कोई असम्बली के अंदर बात इमरान खान के तस्करे के बगैर नून लीग के रहनुमाओं की पूरी नहीं होती। अभी बारिशों की और निकासी आप की सूरत हाल पर अज़मा बुखारी साहबा ने पंजाब में लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 70% जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के तस्करे पर मुश्तमिल थी। यानी होना तो ये चाहिए था कि 9 लोग नए मजीद मर गए इस बारिशों का शिकार होकर। 72 इंजर्ड हैं, जगह जगह पानी खड़ा है। बजाय इसके कि आप उस पर तफसील से ब्रीफ करें, लोगों की तसल्ली कराएं। एक तो वो चाचा जी जिन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में कमेंट किया था, उनको आकर क्रिटिसाइज़ करती नहीं और उन्होंने कहा कि जी अमेरिका में न्यूयॉर्क डूबा हुआ है लेकिन वहाँ इस तरह का कोई खबती चाचा नहीं आकर कमेंट करता। अब उस बेचारे चाचे के साथ जो हो रही है वो उसके जुर्म से बड़ी सज़ा है जो उसको मिल रही है, सिर्फ इसलिए कि जनाब आप कैसे पंजाब की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना सकते हैं। मरीम नवाज़ को तनकीद का निशाना बनाने पर तो MPAs को नाअहल करने का रेफरेंस चला गया, तो एक आम बेचारा चाचा जो है जो बारिश में डूबा और भीगा हुआ है उस पर उसको कहाँ रियायत मिलने वाली थी। तो बहरहाल इस पर वो कमेंट करती रही। साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान के मेन्यू पर कमेंट किया कि देखें उन्हें ऐसा तो 5 स्टार का भी मेन्यू नहीं होता जैसा मेन्यू इमरान खान को मिल रहा है। भाई कोई खुदा का खौफ खाएं, हमें जहाँ हम जानते हैं कि वो किस तरह के माहौल में रहते हैं, किस तरह के हालात में रहते हैं, किस तरह का कमरा है, किस तरह की लग्जरी है, कैसा वॉशरूम है, किस तरह की बदहाली है, ये सब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब आप तहरीर में तो कुछ भी ले आएँ, अहाता तहरीर में ला के जनाब उनको एक मुशक्कती मिला हुआ है, उन्हें एक बावर्ची मिला हुआ है, उन्हें जनाब एक एक्सरसाइज की मशीन मिली हुई है, 2 घंटे वॉक का टाइम मिला हुआ है। तो आप जब अहाता तहरीर में लाकर कुछ भी कह दें, तो इस पर आज अज़मा बुखारी साहबा ने कमेंट किया और साथ ही साथ उन्होंने अलीमा खान को तनकीद का निशाना बनाया और ये भी कहा कि ये जो आपस में लड़ रहे हैं, सास बहू की लड़ाई हो रही है, देवरानी जेठानी की लड़ाई हो रही है, इस तरह की बातें वो करती रहीं। और आलिया हमज़ा पर उन्होंने बड़ा तरस खाया कि आलिया हमज़ा के साथ बहुत बुरा हुआ और उन पर सलमान राजा साहब ने जिस तरह से बात की वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये बात तो दुरुस्त है, हम भी यही कह रहे हैं कि सलमान राजा साहब का लहजा बहुत ही नामुनासिब था, लेकिन इस पर अज़मा बुखारी का कमेंट करना क्या बनता है। अब भाई आप अपने मामलात, अपनी हुकूमत, अपनी नून लीग, अपनी चीज़ों पर आप कमेंट करें। आपको तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पर कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। एज अ गवर्नमेंट, एज अ मिनिस्टर आप क्यों इस पर बात कर रही हैं। तो आलिया हमज़ा के हक़ में उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर की आज अज़मा बुखारी साहबा ने और कहा कि जो सलमान राजा का लहजा है वो तज़हीक आमेज़ था। बात तो दुरुस्त है, वाकई तज़हीक आमेज़ था। आपको किसने यह हक़ दिया है कि आप अपने एक कोलीग के बारे में इस लहजे में बात करें। आप कोई उस्ताद हैं, टीचर हैं, आप अपने शागिर्दों को डांट रहे हैं। वहाँ पर भी मैं इसका कायल नहीं हूँ कि उस्ताद जो टीचर है वो स्टूडेंट की बेइज्जती कर रहा हो, या बॉस हैं जो अपने वर्कर को डांट रहे हैं। मैं इसके अभी हक़ में नहीं हूँ, इसका भी कायल नहीं हूँ कि बॉस अपने वर्कर को डांट रहा हो। तो डांटना सलमान राजा साहब का तो बिल्कुल नहीं बनता कि वो अपनी एक कोलीग को इस तरह से डांट पिला रहे हो। क्यों भाई, आप क्या उनके बॉस हैं? क्या हैं आप? अगर पार्टी के अंदर कोई शो कॉज नोटिस देने का, अगर उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की है तो शो कॉज नोटिस आप दे दें, जो तरीक़ाकार है। कोई तो पार्टी में डिसिप्लिन होगा, कोई तो तरीक़ाकार होगा, वो दे दें। लेकिन मीडिया में आकर डांट पिलाना ये कहाँ की, और किसी को इंसल्ट करना ये कहाँ का तरीक़ाकार है। साफ नज़र तो आता है कि जो बंदी ग्राउंड पे काम कर रही है उसका काम बुरा लगता है तो आप उसको काटने के लिए कि वो इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में शामिल ना हो, आप उसको मैसेज दे रहे हैं कि नहीं जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप मना कर रहे हैं। फिर मीडिया को कहते हैं वो मसरूफ़ थी। तो आप भी तो गलत बयानी कर रहे हैं। आप अपना मुहासबा कब करेंगे? पहले आप अपना एहतसाब करें, अपना मुहासबा करें, फिर आलिया हमज़ा को डांट पिलाएं। अली ज़फ़र साहब ने ठीक कहा है। उन्होंने जिस तरह से तनकीद की सलमान राजा साहब पर, उन्होंने कहा कि
اس طرح کا لہجہ اور گفتگو قابل قبول نہیں. اگر آپ کو بہت غصہ چڑھ گیا ہے تو پانی پی کر گفتگو کریں. سیاسی جماعت میں کوئی کسی کا ماتحت یا نوکر نہیں ہوتا. اگر آپ کو تنقید اچھی نہیں لگی تو پبلک فورم کی بجائے پارٹی کے اندر بات ہونی چاہیے. قوت برداشت ہونی چاہیے اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. عالیہ حمزہ کی شکایت درست ہے کہ ایسے ایونٹ میں چیف آرگنائزر سے مشاورت ہونی چاہیے. آپ ان کو اس ایونٹ سے الگ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ علی ظفر صاحب نے سلمان راجہ پر تنقید کی اور صحیح کہا کہ بھائی اتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہو رہا ہے, پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں, آپ اسے کیسے انہیں الگ رکھ سکتے ہیں اس سارے معاملے سے. عالیہ حمزہ سے بھی غلطی ہوئی, انہوں نے ٹویٹ کی, لیکن بہرحال پھر بھی چلیں شائستہ انداز میں کی. اور جو سلمان راجہ صاحب نے جواب دیا وہ تو بالکل درست نہیں تھا, اور اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں شیخ وقاص اکرم اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا غصہ اس سے بھی زیادہ تھا, عمران خان اس سے بھی زیادہ غصے میں تھے. تو بھائی عمران خان نے ایک پیغام دیا ہے, لیکن انہوں نے بد تہذیبی یا غیر شائستگی کا مظاہرہ نہیں کیا, انہوں نے صرف پیغام بھیجا ہے. یہ تو باقاعدہ غیر شائستہ لہجہ تھا جو سلمان راجہ صاحب نے جس کا مظاہرہ کیا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کی کال پر تحریک کا آغاز ہو چکا, عروج 5 اگست کو ہوگا. تحریک کا آغاز ہو چکا, کہاں ہے بھائی؟ نظر ہی نہیں آ رہی. کہاں ہے تحریک؟ کہاں پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے؟ کہاں آغاز ہو چکا ہے؟ اگر تو بیرسٹر گوہر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے, یہی ہے تحریک جو ہے, تو پھر نظر تو کسی کو نہیں آ رہی. تو بیرسٹر گوہر کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں اور اچانک سے تحریک کے لیے نکلیں گے, احتجاج کے لیے نکلیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں احتجاج کا آغاز تو ہو چکا ہے, آغاز ہو چکا ہے. بھئی کہاں آغاز ہو چکا ہے؟ اگر یہ آغاز ہے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ تو بیرسٹر گوہر سے توقع رکھنا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے یا وہ احتجاج چلانے کے لیے, بیرسٹر گوہر وہ مٹیریل ہی نہیں ہے جو احتجاج کے لیے بنا ہو, جو احتجاج کر سکتا ہو, احتجاج کے حق میں ہو. وہ سافٹ سے آدمی ہیں, وہ کہیں گے ہاں نہیں ٹھیک ہے, غصہ نہ کرو, بیٹھو, اچھا بات کرتے ہیں, آؤ مذاکرات کریں. نہیں احتجاج کرنا بری بات ہے, نہیں سڑکوں پر آنا. بیرسٹر گوہر احتجاج کرنے والا شخص ہی نہیں ہے, وہ معصوم سے آدمی ہے. وہ ایک عمران خان کی رانگ چوائس ہیں اس عہدے کے لیے اگر ایجیٹیشن ان سے توقع کی جا رہی ہے. ہاں اگر عمران خان نے یہ سوچ کے لگایا تھا کہ بس ٹھیک ہے ایک ڈمی سا جو ہے وہ چیئرمین ہونا چاہیے جس کے پاس اختیارات نہ ہوں تاکہ وہ پارٹی کو ہائی جیک نہ کر لے, اگر عمران خان کے پیش نظر یہ بات تھی اور اس سے بیرسٹر گوہر کو لگایا گیا تو ٹھیک تھا. لیکن اگر پھر بیرسٹر گوہر سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی انقلاب برپا کر کے دیں گے تو بیرسٹر گوہر یہ تو کر کے نہیں دیں گے. انہوں نے پھر ایسی ہی باتیں کرنی ہے جیسی وہ کر رہے ہیں. اور گنڈا پور صاحب جو اس پارٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں. وہ سب کو پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے ہر دفعہ نئی واردات ڈالتے ہیں اور اتنی سمارٹ طریقے سے ڈالتے ہیں کہ آپ اشش کر اٹھے. کبھی وہ موقع پر پہنچتے نہیں ہیں, کبھی آ کر گرفتاری دے دیتے, کبھی آ کر کے پی ہاؤس گھس جاتے ہیں اور پھر وہاں سے 14 اضلاع کی پولیس کو چکمہ دے کر اور پھر وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے مقام پر. کبھی جو ہیں وہ پھر اگلی دفعہ آتے ہیں تو اچانک وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. اور اس مرتبہ تو انہوں نے پہلے ہی غبارے سے ہوا نکال دی, انہوں نے کہا جی 90 دن میں کریں گے. تو یہ جو ڈبل جی ہے 2G جس میں گوہر اور گنڈا پور ہیں, تو ان سے آپ توقع کر رہے ہوں تو بس پھر تحریک چل ہی رہی ہے. آپ تسلی رکھیں, تحریک چل رہی ہے. جیل میں بیٹھی قیادت جو ہے جس میں سینیٹر اعجاز چودھری ہیں, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ, یہ تمام لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں. لیکن باہر کی عادت جو ہے ان کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے. پچھلے دنوں بات چیت ہوئی, آج بلکہ ایک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. اعجاز چودھری صاحب کی 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 4 مقدمات میں ضمانت پر فیصلہ محفوظ ہو گیا. پچھلی سماعت کے موقع پر جو سرکاری وکیل تھا اس نے کہا تھا کہ جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے, تو اس کو وقت دیا گیا تھا. آج بہرحال سماعت ہوئی ہے اور ضمانت کا یہ معاملہ ہے. 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے 4 مقدمات کی درخواست ضمانت لگی ہوئی ہے سینیٹر اعجاز چودھری کی, اور اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. یہ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے, انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ اور باقی لوگ یہ تجویز دے چکے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے. عمران خان سمجھتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. تو موقف جاننے کے لیے میں نے اپنے ایک دوست رپورٹر سے کہا کہ جب آپ کی اعجاز چودھری صاحب سے ملاقات ہو یا ان میں سے کسی سے بھی, تو آپ ان سے پوچھیے گا کہ آپ نے یہ خط جو مذاکرات والا لکھا ہے کہ آپ حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ کیوں تیار ہیں. تو میں نے اپنا پیغام دے کر اس رپورٹر کو, اپنے دوست رپورٹر سے کہا کہ اعجاز چودھری صاحب سے باقی لوگوں سے پوچھے گا. تو انہوں نے میرا پیغام یہ اعجاز چودھری صاحب کو پہنچایا. جب عدالت میں ان کی ملاقات ہوئی تو اعجاز چودھری صاحب نے مجھے یہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور اعجاز چودھری صاحب نے جو جواب دیا وہ واقعی کنونسنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ترین حالات میں بھی مذاکرات
جس کا ہمیں یقین ہو کہ کوئی فائدہ نہیں نکلنا پھر بھی کرنے چاہیے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیوں کرنے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ حکومت کو مزید ایکسپوز کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم ان سے جب کہیں گے کہ ان پر مقدمات کیا ہیں تو اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ جب ہم ان سے فارم 45 کی بات کریں گے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب ہم ان سے کہیں گے کہ عدالتوں پر آپ اثر انداز ہو رہے ہیں اور آئینی ترمیم کے ذریعے سے آپ نے عدالتوں کو قابو کر لیا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو کم از کم ان مذاکرات کے نتیجے میں میڈیا کو مواد ملے گا، میڈیا پر ڈسکشن ہوگی، میڈیا پر کوریج ہوگی، اور یہ روزانہ ان سوالات کے جواب میں روزانہ لاجواب ہوں گے تو میڈیا اس کو ڈسکس کرے گا اور ایکسپوز ہوں گے، پتہ چلے گا کہ یہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس لیے کمزور سے کمزور شکل میں بھی مذاکرات ہونے چاہیے، باوجود اس کے کہ ہمیں یقین ہو کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، پھر بھی یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ اعجاز چودھری صاحب کا موقف تھا جو جواب انہوں نے میرے اس سوال کے جواب میں دیا جو میں نے ان کو بھجوایا تھا، اور مجھے ان کا جواب کافی تسلی بخش لگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کرتے ہوئے بھی کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، یہ مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ڈسپریشن دکھائی نہیں دینی چاہیے کہ ہمارا سارا کا سارا انحصار ان مذاکرات پر ہے۔ یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب اپنی رہائی کے لیے، اور عمران خان اپنی رہائی کے لیے ڈسپریٹ ہیں اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ عمل چلنا چاہیے تاکہ ان قوتوں کو یہ بہانہ تو ختم ہو جو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے یا مذاکرات کی طرف نہیں آ رہے۔ تو یہ اعجاز چودھری صاحب کا جواب تھا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک عبداللطیف چترالی تھے جن کو پہلے نااہل کر دیا گیا 9 مئی کے مقدمات میں، اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ عبداللطیف چترالی کو کام چترال سے شروع کیا گیا تاکہ اس کی ہیٹ اتنی زیادہ نہ پہنچے، اس پر شور و شرابہ اتنا نہ ہو۔ پی ٹی آئی نے بھی اس کو ہضم کر لیا، کوئی پی ٹی آئی نے اس پر طوفان نہیں اٹھایا، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 9 مئی کے مقدمات میں چاہے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، لطیف چترالی جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو گئے۔ اب اس پر پریکٹس ہو گئی، اب فیصل آباد سے بھی ہوں گے، دوسرے شہروں سے بھی ہوں گے۔ لیکن کل جمشید دستی کو این اے 175 سے جو ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں بھی ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جی ان کی کوئی ڈگری کا مسئلہ تھا اور انہوں نے کچھ اثاثے چھپائے ہیں، انہوں نے اپنی جائیداد کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ اس طرح کی چیزوں پر ہو سکتا ہے کہ یہ الزامات ان کے اوپر درست اور واقع ثابت ہوتا ہو، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر جمشید دستی 26ویں آئین ترمیم کے موقع پر بک جاتے اور پارٹی بدل لیتے اور جیتنے کے بعد عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتے اور نون لیگ کے ساتھ چلے جاتے، کیا پھر بھی ان کے ساتھ یہی ہوتا؟ کیا پھر بھی وہ نااہل ہو جاتے؟ کیا پھر بھی الیکشن کمیشن کو ڈی سیٹ کر دیتا؟ کیا پھر بھی نون لیگ کی ایک سیٹ کم ہو جاتی؟ یہ میرا سوال ہے۔ تو الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہے جو چن چن کے ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور لاؤڈ وائسز ہیں، آواز دیتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیے کہ مزید اور لوگ بھی نشانے پر ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کمزوری کی سزا موت ہے۔ تو جب آپ ان ساری چیزوں پر آواز نہیں اٹھائیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، احتجاج کرنے کے لیے آپ نہیں نکلیں گے، اور کہیں پر بھی آواز اٹھانے کی آپ قوت نہیں رکھتے ہوں گے، تو پھر جرم ضعیفی کی سزا آپ کو مرگ مفاجات کے نتیجے میں ہی ملے گی۔ حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا جناب، 272 روپے کا لیٹر ہو گیا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قوم امیر ہے، اس قوم کو یہ قوم افورڈ کر سکتی ہے، 272 میں بھی ڈلوائے گی۔ آج بھی پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگی ہوں گی، اب آپ جا کے دیکھ لیں، میں بھی جاؤں گا، ابھی باہر نکلوں گا، اور 272 میں بھی ڈلوا رہی ہوں گی، 290 میں بھی ڈلوائیں گے، 350 میں بھی ڈلوائیں گے۔ تو گورنمنٹ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر عوام کو تکلیف نہیں ہے تو پیٹرول ڈلواتے چلے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے حکومت بھی بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہ 100 روپے تک ابھی انہوں نے بڑھانا ہے، ابھی اور بڑھے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھنی ہیں۔ تو چونکہ کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈیزل 250 روپے کا لیٹر ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو اصل میں مہنگائی ہوتی ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اثرات آتے ہیں ڈیزل کے مہنگے ہونے پہ۔ پیٹرول سے بھی ہوتا ہے لیکن ڈیزل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ڈیزل 285 روپے کا لیٹر ہو گیا ہے۔ تو حکومت جناب، وہ رات کے اندھیرے میں تمہیں شرم نہ آئی؟ تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ یہ مریم اورنگزیب کے جملے ہمیں یاد ہیں کہ رات کے اندھیرے میں تم نے 3 روپے پیٹرول بڑھا دیا۔ اب یہ ہر 15 دن کے بعد 5-10 روپے بڑھا رہے ہیں، تو اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب دیکھیں کہاں جا کے ٹھہرتا ہے۔ اب عالمی منڈی میں جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ بڑھا دیتے ہیں، اور جب کم ہوتی ہیں تو کم نہیں کرتے، کیونکہ اس کو وہ پھر ٹیکس میں ایڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ کمائی کا ایک آسان ذریعہ حکومت کے لیے یہ ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے پیسے کما کے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ایک وزیر مذہبی امور کی خبر کا بیان اخبارات میں آج چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 40,000 پاکستانی زائرین غائب ہو گئے ہیں جو عراق، ایران وغیرہ گئے ہیں زیارات پہ،
وہ غائب ہو گئے ہیں. کہاں گئے کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی ریکارڈ نہ پاکستان کی حکومت کے پاس ہے، نہ عراق کی حکومت کے پاس، نہ ایران کی حکومت کے پاس. بندے 40,000 زائرین گئے ہیں اور پھر وہاں سے غائب ہو گئے ہیں. یہ حال ہے اس ملک کا کہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، لوگ یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. اب تو آذربائیجان، سینٹرل ایشین سٹیٹس جو آسانی سے ویزا دیتی تھیں، وہاں پر بھی لوگ جا کے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو وہاں سے بھی لوگ جو ہیں ان کو بھی اب ویزا ملنا آسان نہیں رہا، مشکل ہو گئی ہے ان کے لیے. تو لوگ اب وہاں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ حکومت جو کہتی ہے نا جی دیکھیں جی زر مبادلہ کے ذخائر، یہ ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، باہر سے پیسے آ رہے ہیں، تو دیکھیں تو صحیح 3 سال میں کتنے لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر گئے ہیں. اور لیجٹمیٹ طریقے سے نہیں، قانونی طریقے سے نہیں، بلکہ جیسے جس کو جیسے موقع مل رہا ہے وہ اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اس ملک کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ آج سے 3 سال پہلے لوگ باہر سے سرمایہ سمیٹ کے، عمران خان کی حکومت تھی، لوگ سرمایہ سمیٹ کے پاکستان میں لا کے انویسٹمنٹ کر رہے تھے. میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں اپنے ان کئی عزیزوں اور دوستوں کا کہ جو ناروے سے، مختلف شہر کینیڈا سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر واپس آ گئے. انہوں نے سوچا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریٹرن ٹو پاکستان، اس سے اچھا موقع کوئی ہو نہیں سکتا. وہ لوگ وہاں سے واپس آئے اور لیکن جیسے ہی وہ حکومت گئی مایوس ہو کر واپس چلے گئے، کیونکہ آتے ہی عمران خان کے فوراً جانے کے بعد اس ملک کے معاشی حالات ابتر ہو گئے تھے. ایل سیز نہیں کھل رہی تھی، کاروبار کرنا مشکل ہو گیا تھا، لوگوں نے اپنا مال سمیٹا اور واپس چلے گئے. تو اس ملک کا آج یہ حال ہو گیا ہے. اور جاتے جاتے جو ہمارا ازبکستان کا ٹرپ بن رہا ہے، جو ہمارا بہت ہی اچھا گروپ ڈیولپ ہو رہا ہے، جو لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ میرا یہ میسج دیکھ لیجئے اور آپ اس گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں. السلام علیکم جی، میں اسد اللہ خان ہوں. ہمارا بہت ہی ایکسائٹنگ ٹرپ تیار ہے ازبکستان کے لیے. 6 ڈیز اور 5 نائٹس میں ہم تاشکند، بخارا اور سمرقند تینوں شہر دیکھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ازبکستان ایک بلینڈ ہے ماڈرن اور ہسٹورک آرکیٹیکچر کا، اور یہاں پر آپ کو جگہ جگہ ہسٹری دکھائی دیتی ہے. یعنی ایک طرف آپ کو سوویت کلچر ملتا ہے، دوسری طرف آپ کو ماڈرن کلچر ملتا ہے. آپ کو امیر تیمور سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک جگہ جگہ تاریخ اپنے نقوش چھوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہے، جو لوگ ہسٹورک ٹورزم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ریلیجیس ٹورزم کرنا چاہتے ہیں، جو کلچرل ٹورزم کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو جگہ ہے ازبکستان. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ فیملیز کے لیے ایک بہت پیسفل انوائرمنٹ یہاں پر موجود ہے. یعنی وہ لوگ جو فیملیز کے ساتھ تھائی لینڈ وغیرہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے ٹورزم کرنے کے لیے، ان کے لیے تو بہت ہی زبردست جگہ ہے. تو میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں ازبکستان. آئیے آپ بھی ٹریول کیجئے. اگست کے پہلے ہفتے میں آئیے ازبکستان گھوم کے آتے ہیں.